Allah, the most benevolent, the most merciful. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I'm Dr. Lubna Umar, a faculty member at the Center for Languages and Translation Studies. And it is my proud privilege today to be hosting this event that is so dear to our hearts. तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत देना चाहूँगी कारी हसनैन रज़ा साहब को. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. नाते रसूल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देती हूँ हाफिज मोहम्मद रफीक साहब को. वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है. वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है. वो हाशिम मक्की
وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے۔ اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک۔ جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ مزمل مدثر و یاسین و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ مزمل مدثر و یاسین و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے۔ اسراء میں امامت اسراء میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ Ladies and gentlemen, the Directorate of Students Advisory and Counseling Services, Allama Iqbal Open University has organized this Kashmir Solidarity Day seminar, where we are gathered in solidarity with the people of Indian occupied Kashmir, not only to pay tribute to the heroes of the freedom movement, but to reaffirm our commitment to the cause of Kashmir and to draw the attention of the world to the plight of Kashmiri people. And on behalf of the Directorate of Students Advisory and Counseling Services, I would like to extend a warm welcome to our esteemed guests, Mr. Ijaz Hussain Lone, Secretary, Jammu and Kashmir Liberation Cell, Azad Jammu and Kashmir, Mr. Ishad Ahmed Qureshi, Secretary, Law, Azad Jammu and Kashmir. I'd also like to welcome the Registrar, Major Raja Umar Yunus Sahab, Professor Dr. Shah Muhyiddin Hashmi Sahab, respected faculty members of Allama Iqbal Open University to have joined us here today, and of course all the participants of the seminar. Kashmir Solidarity Day is a public holiday in Pakistan on February 5th each year, the aim behind which is to show Pakistan's support for the people of Indian occupied Kashmir, their ongoing freedom struggle, pay homage to Kashmiri martyrs who lost their lives in fighting for Kashmir's freedom.
and to stand in unity with them in this struggle, to offer support to them in the freedom movement, and to highlight the atrocities of the occupying force to the inhuman treatment of the Kashmiri people for an international redressal. In this backdrop, ladies and gentlemen, keeping the issue alive, where it's not brushed under the carpet becomes essential, for which this seminar has been organized. And since we are being broadcasted into all of the regions of Allama Iqbal Open Universities all over Pakistan, so for the optimal benefit of our audience, we shall keep this event bilingual. Ladies and gentlemen, I would like to call upon Professor Dr. Shah Muhyiddin Hashmi, Dean Faculty of Arabic and Islamic Studies, for a welcome address. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. انتہائی قابل احترام جناب اعجاز حسین لون صاحب، سیکٹری جموں اینڈ کشمیر لبریشن سیل، قابل احترام جناب ارشاد احمد قریشی صاحب، سیکٹری لا اینڈ جسٹس پارلیمنٹری افیئرز اینڈ ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ، آزاد جموں اینڈ کشمیر، تمام حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج کے اس موقع پر یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے اپنے معزز مہمانان گرامی کو ویلکم کہتا ہوں اس یونیورسٹی میں، اور تمام حاضرین و حاضرات کو کہ انہوں نے اس حوالے سے اپنے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ تشریف لائے، اور اس موقع کو جو موقع ہمیں ملا ہے کہ ہم اپنی جذبات سے، اپنی یکجہتی کے اظہار کے ساتھ، اور اپنی جتنی بھی پلاننگ ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے اپنی کاوشوں کے ساتھ اپنا کنٹریبیوشن ادا کر سکیں، اور ان کشمیری بہن بھائیوں کے لیے اپنے نیک خواہشات کا اظہار کر سکیں، اس کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ سب کا انتہائی شکریہ۔ کشمیر کی جو لبریشن کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں اور جو پالیسیز بن رہی ہیں، اس کے حوالے سے تو ہمارے معزز مہمانان گرامی زیادہ بہتر جانتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس پہ روشنی بھی ڈالیں گے۔ میں چند چیزیں ابتدائی طور پر آپ سے ذکر کروں گا۔ آزادی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ایک نیچرل، ایک انسان کا جذبہ ہے، ایک فطری جذبہ ہے، اور یہ جو جذبہ ہے یہ صرف انسان کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ ہر ذی روح میں پیدا کیا ہے، آزادی کا جو جذبہ ہے۔ تو اس جذبے کو، جو ایک فطری جذبہ ہے، ایک نیچرل انسان کا ایک ان بلٹ ایک چیز ہے، اس کو کسی بھی مصنوعی چیز سے روکا نہیں جا سکتا، یہ ایک اصولی بات ہے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے اتنے سالوں سے جو ظلم اور جبر روا رکھا ہے، اور غیر قانونی طور پر لوگوں کو اٹھانا، ان کو قتل کرنا اور ان کو قید کرنا، یہ تمام جتنی بھی جبر اور تشدد کے حربے انڈیا نے اختیار کیے ہیں، اور لگ بھگ 70 سال کے ٹائم ہو چکا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جذبہ سرد ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ جذبہ روز بروز مزید اس میں ایک تیزی آئی ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت کے ساتھ جو لڑائی لڑنے کی ایک کاوش انڈیا اختیار کر رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوور دا ہسٹری کبھی بھی یہ چیز کامیاب نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہاں بھی کامیاب نہیں ہوگی، اور جو کشمیری ہیں اپنے اس حق خود ارادیت کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور حاصل کریں گے۔ اسی طرح دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ اس دنیا میں عدل اور انصاف کا بول بالا ہو۔
اللہ نے انسان کو یہ ذمہ داری دی ہے، بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو بھیجا، یہ سارا نظام اس لیے قائم کیا تاکہ اس زمین پر عدل اور انصاف کا بول بالا ہو، اس کا نظام قائم ہو، اخلاقی معیار پر انسانیت کو بلند کیا جائے۔ یہ ایک بنیادی آبجیکٹو ہے جو رسولوں کو بھیجنے کا بھی ہے، آسمانی کتابوں کو بھیجنے کا بھی ہے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اب اس مقصد کے لیے یہ جو پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو دیا ہے، مسلمانوں کو ہی نہیں دیا بلکہ پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے۔ بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کہا جاتا ہے کہ آج تہذیب اور ثقافت اور یہ چیزیں بڑی عروج پر ہیں، اور دنیا کی جو تہذیب یافتہ اقوام ہیں ان کے فٹ سٹیپس پہ چلنے میں ہی آپ تہذیب کے بلند مقام پر پہنچیں گے۔ تو کیا ایسا ہے؟ جو بلند بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں، بلند کردار کے، تہذیب کے، عدل و انصاف کے، حقوق انسانی کے، یہ تمام جو دعوے کیے جا رہے ہیں، اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے؟ اگر آج بھی انسانیت وہیں کھڑی ہے کہ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو پھر انسانیت نے تو کوئی ترقی نہیں کی، انسانیت نے تو کوئی ارتقاء نہیں کیا، انسانیت تو وہیں کھڑی ہے۔ اور جو پیغام ہمیں نبیوں کے ذریعے ملا، آسمانی کتابوں کے ذریعے ملا، تو وہ پیغام تو آج بھی پس پشت ہے۔ تو کس منہ سے ہم آج اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، اپنے آپ کو حقوق انسانی کا علم بردار کہتے ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو سوچنے کے لائق ہیں، اور ان تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو، آسمانی کتابوں کو بھیجا ہے کہ اس دنیا میں عدل اور انصاف کا بول بالا ہو، جس کا جو حق ہے اس کو وہ ملے، تو تبھی یہ نظام درست ہو سکتا ہے اور مظلوموں کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بھی سوچنے کا مقام ہے کہ مائٹ از رائٹ آج کا قانون ہے، ایک فطری اور ایک بلند کردار کی ایک بات ہوئی، اور ایک آج کا جو رول ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں ضروری یہ ہے امت مسلمہ کے لیے یہ جاننا کہ حصول انصاف بھی آج کے دور میں تبھی ممکن ہے جب ہم کچھ قوت حاصل کریں۔ قوت حاصل کیے بغیر آپ کو آج انصاف بھی نہیں ملے گا۔ یہ آج کا سبق ہے، ہمیشہ کے انسانیت کا سبق ہے۔ اگرچہ اسلام نے ہمیں اور بات سکھائی ہے، لیکن اگر آپ کو انصاف چاہیے اس دنیا میں، تو بغیر قوت اور طاقت کو حاصل کیے ہوئے دنیا میں انصاف نہیں ملے گا۔ ابھی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، بڑی اہم قرآن کی جو آیت ہے اسی کی طرف اشارہ ہو رہا تھا کہ اپنے گھوڑوں کو مضبوط کرو، اپنی طاقت کو مضبوط کرو، کیونکہ طاقت حاصل کیے بغیر آپ کو آپ کے حقوق نہیں ملیں گے۔ آپ جتنے مرضی یوم اظہار یکجہتی منا لیں، اور جتنا بھی آپ ہمدردی کا اظہار کر لیں، جتنی بھی دل سوزی کر لیں، اگر آپ کے پاس قوت نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہا اسی آیت میں کہ اپنے گھوڑوں کو مضبوطی سے باندھو، اور پھر آگے یہ بھی کہا کہ اور وہ بھی چیزیں بہت ساری ایسی ہیں قوت کی جو آگے آئیں گی، آج آپ کو ان کا نہیں پتہ۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے، بڑی عجیب سی ایک پیشن گوئی ہے کہ قوت صرف یہ گھوڑے اور یہ ہتھیار اور یہی چیزیں طاقت نہیں ہے کہ آپ نے آج ایٹمی قوت بن گئے تو آپ نے سمجھا کہ جی بس ٹھیک ہے ہمیں سارے حقوق مل جائیں گے۔ تو طاقت یہی نہیں ہے، طاقت کے بہت سے مظاہر ایسے اور بھی ہیں جو آئندہ آئیں گے، لا تعلمونہم، آپ ان کو آج نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے کہ وہ طاقت کے سرچشمے اور کیا ہے۔
اور آج ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو قوت ہے اسلحے کی قوت ہے، آج اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آج کے دور میں بڑی قوت ہے وہ معاشی قوت ہے۔ اگر آپ خود انحصاری میں نہیں جائیں گے، دوسروں کے پہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے، تو آپ کبھی بھی اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکیں گے، عزت کی زندگی نہیں جی سکیں گے۔ صرف مطالبوں سے دنیا آج ٹھیک ہے اپنے آپ کو مہذب کہہ رہی ہے، اقوام متحدہ نے بھی اس حق کو تسلیم کیا ہے، اس کے باوجود یہ حق آپ کو نہیں مل رہا۔ اس کے لیے بنیادی طور پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی قوت بنایا، اور ہمارے جو سائنٹسٹس ہیں، ہماری جو افواج ہیں اور ہماری جو انٹلیکچوئلز ہیں، ان کی محنتوں سے اور کاوشوں سے آج پاکستان اس مقام پر ہے کہ کوئی اس کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ معاشی قوت ضروری ہے، آپ کو اس کے ساتھ ڈپلومیٹک طاقت کی ضرورت ہے۔ صرف معاشی قوت بھی کافی نہیں ہے، آپ کو اپنے جو سفارت خانے ہیں پوری دنیا میں ان پر محنت کی ضرورت ہے کہ وہ کشمیر کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ان کے حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے، آپ کے سفارت خانے پوری دنیا میں اس پیغام کو اسٹیبلش کریں، اور آپ کی جو یہ مظلومیت کی جو داستان ہے اس کو اسٹیبلش کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں، ہمارے جو مہمان ہیں اس پہ بہتر روشنی ڈالیں گے۔ میں تو اس یونیورسٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اور محترم وائس چانسلر صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ سب خواتین و حضرات کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہوں، اور اپنے جو مہمانان گرامی ہیں جو آزاد کشمیر سے تشریف لائے ہیں ان کو ویلکم کروں۔ آپ کا بہت شکریہ، اور آپ سے ہم انشاءاللہ مزید اس حوالے سے سنیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ تھینک یو سر، بہت اچھا میسج آپ نے دیا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ کس اسٹیٹ پہ، کس اسٹانس پہ ہم لوگ کھڑے ہیں ابھی۔ I would like to make an announcement also regarding the Director of Students Advisory and Counseling Services, Sayyid Ghulam Kazim Ali Saab. He couldn't join us here because of an untimely death of a very close relative. So we'll move on. I'd like to invite Mr. Ijaz Hussain Lone, Secretary, Jammu and Kashmir Liberation Cell, Azad Jammu and Kashmir, to talk about the Indian repression of human rights in Jammu and Kashmir. Sir. Respectable Dr. Muhyiddin Dean, Arabic, Registrar Raja Umar Sahab, professors, deans, directors, and research scholars, it's a great pleasure for me to discuss with you the humanitarian aspect of decades-long struggle of Kashmiri people for their basic right of self-determination and their miseries resulting due to Indian repression in this course. Ladies and gentlemen, struggle of Kashmiri people for their birthright has a long history, and it even starts before the partition of the subcontinent. Their struggle can be divided in 3 phases. In pre-partition phase, they were struggling against Dogra rule. After 1947, they struggled rather peacefully, comparatively we can say it, against illegal occupation of India. And in 1989, they started the recent armed struggle. Number of their sacrifices on the path of freedom is far greater than any other in subcontinent, including the loss of assets, businesses, trades, education, careers, and thousands of their precious lives, especially during the latest phase of their movement since 1989. Ladies and gentlemen, state of Jammu and Kashmir is called to be paradise on earth, but unfortunately this paradise is shrouded in flames of brutality and suppression right under the nose of 21st century's
torch bearers of liberty and human rights. Ladies and gentlemen, Kashmiri people are continuously struggling against the external occupying Indian forces since October 27, 1947. October 27, 1947 is a date when India put its army in Kashmir. Before that, we were successful in liberating a substantial part from Dogra rule, and it is now called Azad Jammu and Kashmir. Indian forces are torturing the people of Kashmir by various means to prolong their occupation. Thousands of innocent people have been killed and thousands became widows, orphans, and in addition to this, people became psychologically ill and are unable to carry out their day-to-day activities. Ladies and gentlemen, the first large-scale massacre by state forces of Maharaja was carried out with the support of regular Indian army and armed troops of RSS in Jammu during October and November 1947, soon after occupation of a large part of Kashmir by India. It was one of the world's biggest holocausts in which hundreds of thousands of Muslims were butchered within few days. According to Times of London, Daily Statesman Calcutta, British newspaper Time and Tide, and some other researchers, around 250,000 people were ruthlessly slaughtered. Kashmiri people are victims of worst form of exploitation and record human rights violations by Indian security forces. A large number of families of Jammu and Kashmir have been divided since 1947. People are not allowed to meet each other because there is a controlled line, commonly called as blood line, within the territory of state of Jammu and Kashmir. Indian occupation is affecting the social, religious, educational, economic, and political status of Kashmiris, as there is heavy deployment of military and paramilitary forces, which is also responsible for record human rights violation well described by Human Rights, Asia Watch, Amnesty International, and other human rights organizations and well-known researchers. Teresa Crew described that it is no surprise that Kashmir is one of the most militarized regions in the world. According to foreign media reports, more than 700,000 security personnel are stationed in a small region of Kashmir. This report is around 10 years old, and at present we can safely say that it has been increased to more than 800,000 to control the freedom movement in Kashmir. It is extremely difficult to give a reliable estimate of how many deaths there have been since the conflict started in Kashmir due to misinformation, lack of communication, and sanctions of Indian government on local and international media. Most of the statistics concerning the death toll in Kashmir tend to come to surface on the onset of the armed struggle against Indian illegal occupation since 1989. Amnesty report of 2003 estimated that 44,000 people, including thousands of women and children, had been killed. However, according to another research in the light of sources such as Kashmir Observer, Srinagar estimated that the death toll since 1989 was closer to 80,000. And recently it has crossed the number of 100,000. Farooq Rathar, during 2013, in his research-based article,
armed conflicts in J&K and its impact on society, a case study of Kashmir Valley, has very well described the picture of Indian atrocities while referring to a couplet of a Kashmiri poet. According to the poet, it was very difficult to even drink water, which is necessary for life, because it contained the blood of young people of Kashmir killed by Indian forces. Similarly, one could not look at the sky because its color had changed from blue to red due to vapors of blood in the air. Indian security forces are responsible for enforced disappearances of thousands of Kashmiri people, according to reports of local and foreign media, as well as human rights organizations. Disappearances, torture, and extrajudicial killings are interlinked to each other to fulfill the only one purpose of Indian government, that is to suppress the freedom movement. Human rights activists estimated the number of enforced disappeared men over 8,000, which are believed to be dumped in thousands of mass graves across all over Kashmir. Report of a state human rights commission inquiry confirmed that there are thousands of bullet-ridden bodies buried in unidentified mass graves in Jammu and Kashmir. Contrary to the Indian government claim that all the graves belonged to foreign militants, the inquiry commission reported that out of 2,730 bodies uncovered in 4 of the 14 districts of J&K, 574 bodies were identified as missing locals. According to The Guardian, London, July 9, 2012, in the light of evidence made by Pervaiz, a well-known human rights activist, and his field workers, it had been proved that the total number of unmarked graves in J&K were about 6,000. After revoking the Article 370 and 35A of its constitution on August 5, 2019, Indian government has started a new game and strategy to suppress the movement by changing the demography through issuing the state subjects and domiciles to non-local Hindus and Pandits on a large scale. Almost all the leadership of Jammu and Kashmir and its is in jails since 2019. All the major leaders of APIC, All Parties Hurriyat Conference, are in jails since 2019. Ladies and gentlemen, results and discussion of different reports and papers indicate that the people of Jammu and Kashmir have been severely brutalized by the Indian forces since 1947. People of Kashmir are facing the worst types of torture, including violence against women, crackdowns, disappearances, custodial killings, target killings, and deaths. Atrocities made by India to the people of Kashmir have been verified in the light of research made by various researchers and reports. Types of atrocities and effects on the people of the region are also described. Effects of atrocities on the people and movement for right of self-determination are examined keenly by comparing the various calculations. Thus proved that extrajudicial execution and target killing of educated youth is a routine matter. Practice of fake encounters is on its peak level, and draconian laws are being practiced against the people by declaring them terrorists for their struggle for their birthright. Multi-thousands of people of Kashmir have been killed and thousands disappeared by Indian security forces under the umbrella of black laws since 1989. Now I will share with you some data
about latest data of killings, disappearances, and other human rights violations made by Indian government. First, I will share you the total number of these violations starting from January 1989 till 31st January 2023. Total killings which have been reported are 96,175. Custodial killings 7,288. Civilian arrested 165,565. Structures arson, destroyed. Different houses which have been destroyed by the Indian government. Indian army and police destroys the houses and establishment of the people who they blame are involved in anti-state activities. These structures number to 110,496. Women widowed 22,957. Children orphaned 107,896. Women gang raped, molested 11,256. This is since this data starts from January 1989 and entails till 31st January 2023. Now I will share you the data of only the last month of January 2023. Total killings 10, custodial killings 4, civilian arrested 137, women widowed 3, children orphaned 4. So this process is going on. It has not stopped and it has slowed down. National and international human rights organizations, including State Human Rights Commission of Occupied Kashmir, Amnesty International, Human Rights Watch, and UN Human Rights Commission, as well as US Human Rights Commission and APPKG in UK, reported the mass violations of human rights, including torture, massacre, extrajudicial killings, target killings, detentions, disappearances, and rape in occupied Kashmir by Indian security forces. People of Kashmir struggling for their birthright, that is the right of self-determination in the light of UN resolutions, are suffering badly by the Indian atrocities, having a great challenge of the day to international organizations and community. I must say all the international bodies, human rights bodies, they acknowledge and they feel and they are in sympathy with the people of Kashmir. They feel rightfully that their human rights, the basic human rights, have been violated. But the issue is international community and the international governments. They are not making enough efforts to persuade India to stop these violations. The international community must end the policy of neutralism and silence over a long outstanding humanitarian issue of Kashmiri people. Global powers must pass a unanimous resolution to stop human rights violations in occupied Kashmir by its demilitarization in the light of UN resolutions. Thank you very much. I would now like to invite Mr. Shad Ahmed Qureshi, Secretary to Law, Azad Jammu and Kashmir, to talk about the Kashmir movement, present policies and future prospects. तकरीर तो मैं लिख के ही लाया था, जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया था, और जहन में भी था कि 40-50 मिनट जो हैं वो मैंने कवर अप करने हैं, लेकिन ऑनरेबल डीन और फिर मेरे ब्रदर एजाज़ ने जो गुफ्तगू की है उसके बाद मैंने अपना माइंड बिल्कुल चेंज कर लिया है और मैं बिल्कुल शॉर्ट्स ही आपके सामने चंद मारूज़ात रख के कोशिश करूँगा कि जो मैसेज है वो आप तक पहुँचाया जा सके। मैं कोई तारीख़ के अवराक की बहुत ज़्यादा कोई वर्करदानी नहीं करूँगा, कुछ और चीज़ों पे जिन पे बात हो चुकी है वो नहीं करूँगा, सिर्फ ज़रा कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए चंद चीज़ें आपके सामने रख के देन आई विल
کنوے اے میسیج فار فوڈ فار تھاٹ کہ ہم کس جگہ پہ ہیں اور کیسا کر سکیں. بٹ جس ڈسکورس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں اور اس کا اگر کرکس نکالیں تو اس کو کسے فکس کیا جا سکتا ہے, تو آنسر صرف ایک جملے میں ہے جس کا اشارہ آنریبل ڈین نے کیا کہ ہمیں اکنامکلی بہت ہی ساؤنڈ ہونا پڑے گا, تب جا کے ہماری یہ مزریز جو ہیں وہ کم ہو سکیں گی. ورنہ جو کہتے ہیں کہ جو ضعیف ہے اس کے لیے پھر جرم ضعیفی جو ہے وہی اس کے مرگ مفاجات ہے. تو پہلے آپ سب کا بہت شکریہ سر, آپ کا, میڈم آپ کا, آنریبل رجسٹرار ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر غلام علی صاحب وہ میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں. اگر وہ مجھے پچھلا ہفتہ سارا اگر مجھے وہ پرسو نہ کر رہے ہوتے تو شاید میں آج نہ آ سکتا. میرا ان صاحب کا سب کا شکریہ. یہ قضیہ جو ہے کشمیر کا, جسٹ میں آپ سے جسٹ مختصراً, یہ سٹارٹ ایسے ہوتا ہے کہ 1935 کا جو انڈیپینڈنس ایکٹ آتا ہے اس میں جتنی ریاستیں ہندوستان کی تھیں ان کو یہ آزادی تھی کہ وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائیں, پاکستان کے ساتھ ہو جائیں. 3 ریاستوں کا ایشو تھا, 2 پہ بعد میں انڈیا نے ہم قبضہ کر لیا اور کشمیر بچ گیا. کشمیر کی آبادی جو تھی وہ 80% مسلمان تھے, 20% غیر مسلم تھے. حکمران جو تھا وہ ہندو تھا. لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے تو انہوں نے دے اسٹارٹڈ دیئر اون اسٹرگل فار فریڈم, جس کو سپورٹ کیا ہمارے کے پی کے غیور احمد سے قبائل نے, اور ہم ایک خطہ آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے, جس کو ہم نے 24 اکتوبر 1947 کو اس کا آزادی کا اعلان کیا. لاہور کا جو گزٹ ایک جاری ہوتا تھا اس زمانے میں, اس کی باقاعدہ پبلیکیشن ہوئی. اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ مومنٹ جو بڑھ رہے ہیں تو مہاراجا نے جلدی سے انڈیا کے ساتھ ایک ایکسیشن کی ڈیڈ سائن کر لی, وچ از ویری کنٹروورشل, اور اکارڈنگ ٹو ویانا کنونشن اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنا کوئی کیس لیگلی اس لیول کا بلٹ اپ نہیں کر سکے جس پہ ہم اس کو اس چیز کو ہم ریووک کرا سکتے. انڈین فوجیں آ گئیں. جب لڑائی زیادہ چلی اور حالات قابو سے باہر گئے تو انڈیا اس کو سلامتی کونسل میں لے گیا, اور وہاں پہ نہرو اور ان سب نے کمٹمنٹ دیں ٹائمز اینڈ اگین کہ ہم ان لوگوں کو رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ دلوائیں گے. اس پہ UN کا کمیشن قائم ہوا, نیگوسیشن ہوئیں, اور 70s تک بڑی روبسٹ قسم کی ہماری طرف سے ایفرٹس ہوئیں. پاکستان نے ساری چیزوں کو تسلیم کیا, لیکن انڈیا کسی نہ کسی ایکسکیوز پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نکالتا رہا. سیکنڈلی اس نے بڑے شارپلی جو ہے وہ اپنے جو لیگل انسٹرومنٹ تھے اس کو بڑا ٹھیک کر لیا. جب انڈیا کا کانسٹیٹیوشن بننے لگا تو جو 26/11 آئی تھنک 1949 کی ڈیٹ ہے جب ان کا کانسٹیٹیوشن آیا, تو اس کے اندر انہوں نے کشمیر کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیا آرٹیکل 370 کے تحت. تو ایک ان کو جھانسا دیا کہ نہیں آپ تو ہم نے آپ کو اسٹیٹس دیا ہوا, آپ UN جب فیصلہ کرے گی. لیکن اس کے ایک لانگ ٹرم جو ہے اس کے ڈیزائنز تھے جس کو شاید ہم بانپ نہیں سکے. اب وہ 70 تک جب پڑتا ہے, سکوت ڈھاکہ ہو گیا, اس کے بعد جب شملہ ایگریمنٹ ہوا تو اس قضیے کی جو بین الاقوامی حیثیت تھی وہ ایک علاقائی تنازع میں جو ہے نا کنورٹ ہو گئی. یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ سے ہٹ کے ایک بائی لیٹرل ڈسپیوٹ ہو گیا. تو لہٰذا پھر ہم جو UN کے لیول پہ ایفرٹس کر سکتے تھے وہ ہماری کمزور پڑ گئی. انڈیا کے ساتھ جب بھی بات ہو وہ کہ جی آئیں بیٹھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ, اور بیٹھنے کا پھر وہی آمدن نشستم اور برخاستم پہ بات ختم ہوئی. کارگل وار سے پھر ایک دفعہ یہ اٹھا, اور اس کے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. مشرف صاحب کے زمانے میں 2003 میں سیز فائر ہوا, کچھ انیشیٹوز لیے, لیکن اور کسوری صاحب کی جو بک ہے وہ کہتے ہیں وی ور نیئر ٹو اے پیسفل سلوشن اور ایٹ لیسٹ کوئی انٹرم سلوشن, لیکن وہ بھی چیزیں آگے نہیں چل سکی. اب یہ قضیہ بڑھتے بڑھتے جب یہ 5 اگست 2019 کا جو واقعہ آیا تو اس کے بعد اس کی ٹوٹل جو ہے وہ حیثیت بدل گئی ہے. جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ کشمیر کا وہ ختم کر دیا, یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر دی انہوں نے,
اور اس کے بعد آپ سب کے علم میں ہے، میڈیا میں بھی بتاشا آیا کہ کس طرح کی مزریز ہیں اور جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے ان سب کا ذکر جو ہے اعجاز صاحب نے بھی کیا. لیکن اس کے بعد جو وہاں کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی ایک تو اس کا انسانی پہلو ہے، لیکن اس کی اور بہت ساری ڈائنامکس ہیں جن پہ ہمیں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان بھائیوں کو کیسے جو ہے ان مزری سے نکالیں. یعنی یہ والی جو سچویشن ہے اس پہ ایک انڈین جو جرنلسٹ ہے برکھا دیت، اس نے اپنی کتاب ابھی ایک آئی ہے اس کی مارکیٹ، دی انکوائٹ لینڈ اسٹوریز فرام انڈینس فالٹ لائنس. اس میں وہ لکھتی ہے دی scars of Jammu and Kashmir insurgency have often been mired by body bags and coffins and by statistics and sorrows. What is together to understood and easier to forget is the impact of this continuous unabated violence on the deepest recesses of minds. اب یہ والی جو سچویشن چلتی ہے تو اس سے آگے جو اس کے آگے جو امپیکٹ آیا ہے اس وقت جموں کشمیر میں وہ یہ ہے کہ جو کشمیر کے جو قوانین تھے ان میں سے 334 میں سے 164 کو انہوں نے رپیل کر دیا اور بقیہ کو انہوں نے اکارڈنگلی امینڈ کر لیا کہ سو دیٹ جو سینٹرل گورنمنٹ کا یا انڈین گورنمنٹ کا جو ہے وہ اثر رسوخ ہو. اور اس پہ بھی جو بڑی ظلم ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے ابھی ایک ڈی لمیٹیشن کا لاء چینج کر کے اب ان کی جو کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں ان کی حد بندی ایسے کی ہے کہ فیوچر کا جو چیف منسٹر بنے جموں کشمیر سے موسٹ پرابیبلی ہی وڈ بی اے ہندو. اور جو کشمیری جو لوکل ریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے وہ جو آسائشیں تھیں زمین کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، کاروبار کے اثر بہت محدود ہو گئے. اور اس وقت 4.2 ملین کے قریب جو ہیں وہ انڈین لوگ وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں. اور یہ اس لیے انڈیا نے یہ موو بڑی سمارٹلی کی ہے کہ اگر کب کسی وقت بھی پلیبسائڈ ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں پھر ان کو بھی رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ ملے گا. تو ظاہر ہے پھر ڈیموگرافک آپ کی جو کمپوزیشن ہے وہ چینج ہوئے گی. یہ ایک بہت بڑا ایک تھریٹ ہے اور جس کو ہمیں بہت سیریسلی سوچنے کی جو ہے وہ ہمیں تدبیر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ملک عزیز پاکستان نے کشمیریوں کی بڑی بھرپور جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا جنگیں بھی لڑیں کشمیری عوام کے پاکستانی عوام کے. میں بطور کشمیری ہم اتنے شکر گزار ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، چونکہ میں نے خود 5 اگست کا زلزلہ دیکھا ہے کہ جس طرح ہمیں پاکستانی بہن بھائیوں نے آ کے ہمیں ریسکیو کیا ہے. تو لیکن 2019 کے حوالے سے جو ہماری اسٹریٹجی رہی اس میں شروع میں تو کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ فورن لیول پہ ہم نے کچھ انٹروینشنز کی، چائنا نے، ترکی نے، ملائیشیا نے ہماری سپورٹ کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر کام میں آپ چائنا کو استعمال بھی نہیں کر سکتے، آپ کے پاس بہت لمیٹڈ آپشنز ہیں، ان کو کہاں کہاں آپ یوز کریں گے. لیکن پھر آ کے بات ختم ہو گئی آدھا گھنٹہ پہ جمعے والے روز، اور وہ بھی پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، لیکن یہ آپ چونکہ ینگ جنریشن بیٹھی ہوئی ہے تو ہمیں ان چیزوں کا احساس کرنا چاہیے، ان کو انالائز کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی پالیسیز جو ہیں اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہماری جو ہے وہ بہتری لائی جا سکتی ہے. تو میری دانست میں اس وقت کی جو اب صورتحال ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا وے فارورڈ ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ میری دانست میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء آئی وڈ سجیسٹ کہ ہمیں شملہ معاہدہ کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے تحت ہم اس کو بائی لیٹرل لے گئے ہیں تو کیا ہم اس کو کوئی یونیلیٹرلی اس سے نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے. کل پرسوں کی ایک میں نے خبر پڑھی ہے کہ انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ یونیلیٹرلی کچھ پروویژنس کو امینڈ کرنے کے لیے پاکستان کو نوٹس دیا ہے. تو ہمیں بھی کوئی اس پہ سوچ بچار کرنا چاہیے. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہمیں اپنا کیس جو ہے وہ یو این چارٹر کے تحت جو ہے بلٹ اپ کرنا چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اچھے انٹرنیشنل لاء فارمز ہوں، جورسٹ ہوں اور وہ ان کا کوئی ایک تھنک ٹینک ہو جو کشمیری جو جینون لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بیٹھے اور پھر وہ کوئی اسٹریٹجی بنائیں اور اس کو جو ہے
پھر ڈپلومیٹک لیول پہ ایک ایسا بیانیہ بنایا جائے کہ جس کو پھر پوری دنیا کے سامنے اس کو کوئی زمینی تنازع کے اعتبار سے نہ دیکھا جائے، بلکہ اس کو پیورلی جو ہیومن رائٹس کے جو لینز ہیں اس کے اندر سے اس کو گزارا جائے. تو سو دیٹ چونکہ جو ہماری ویسٹرن سوسائٹی ہے اس کے اندر ان چیزوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے. میں خود 2019 میں AIOU میں گیا تھا پرائم منسٹر AJK کے ساتھ، اور AIOU میں بھی جو ہیومن رائٹس کی 2 رپورٹس آئی ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس عرصے میں ایک بڑا اچھا پہلو یہ ہوا کہ ہیومن رائٹ کونسل نے 2 رپورٹس جموں کشمیر پہ 2018-19 میں پبلش کی، اور اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی انڈین اٹراسٹیز جو ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن ان کو انہوں نے اس میں ظاہر کیا، لیکن ہم ان کو کوئی زیادہ سیل آؤٹ نہیں کر سکے. AIOU میں ہمارے کشمیر سے کوئی ممبران تھے، اور جو AIOU میں جو ہیومن رائٹس کا جو چیئرمین تھا اس کو ہمارے ایک راجہ افضل خان نے انہوں نے ووٹ دیا تھا، اور ووٹ اس شرط پہ دیا کہ میں یہ ٹیبل کروں گا، تم نے اس کو AIOU کی ہیومن رائٹس کمیٹی میں لانا ہے. اینڈ دیٹ واز دی ایفرٹ آف جسٹ اے سن آف سائل. اور اس پہ پھر وہ ڈبیٹ ہوئی اور اس پہ انہوں نے کنسرنز آئے. وہ 2 ڈاکومنٹس تھیں جن کو ہمیں لے کے آگے جانے کی ضرورت ہے، اور اس کو پیورلی ایک ہیومن رائٹ کانٹیکسٹ میں اور پرسپیکٹو میں چونکہ لوگوں کے جو بیسکس رائٹس ہیں ان کی بحالی کا ہمیں ذکر کر کے اس کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. اور پھر میں اس کو اس لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے میری رحمان ملک صاحب سے یہاں پہ سینٹ میں ملاقات ہوئی. اب اس وقت آپ کے پاس جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں انفارچونیٹلی ان میں آپ کیس نہیں لے جا سکتے. مثال کے طور پہ آپ کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس میں آپ لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ 2 ریاستیں جب آپس میں متفق ہوں تو تبھی کوئی ڈسپیوٹ وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں. اب اس پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ ایشو نہیں جا سکتا. بٹ رحمان ملک واز آف دا ویو کہ میرے پاس اگر کوئی جینون کشمیری افیکٹی آ جائے اور مجھے گورنمنٹ پاکستان کو سپورٹ دے تو میں اپنا ایک انٹرنیشنل لاء کا کوئی ایکسپرٹ لائر ہائر کر کے میں مودی کو انٹرنیشنل فورم میں گھسیٹوں گا. دیز ور ہیز ورڈس. تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شاید ایبسولوٹلی رائٹ کہہ رہے ہوں گے، لیکن یہ ایک بات ہو سکتی ہے، اس سے چیزوں کو آگے چلایا جا سکتا ہے. تو اس ساری گفتگو میں جو آج کا پیغام میں بھی لے کے جا رہا ہوں اور آپ بھی لے کے جائیں، اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہوا تو میں اس کو کوشش کروں گا. اور اعجاز صاحب وہ جو ڈین صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس ملک کو اکنامکلی اتنا ساؤنڈ بنانا ہے، اتنا پاورفل بنانا ہے کہ تاکہ پھر دنیا ہماری بات سنے. جب آپ اکنامکلی جو کمزور ہوتے ہیں تو پھر دنیا آپ کی بات نہیں سنتی. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آئی ایم سوری اگر کوئی میں ادھر ادھر کی بات کر گیا تھا. میں نے اپنی تحریری سپیچ جو ہے وہ بند کر دی، حالانکہ مجھے تھوڑا سا یورپ کا ایکسپیرینس ہے، وہاں پہ نپی تولی بات کرتی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ دل کی بات آپ زبان نہیں کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. میرا تعلق بھی پاکستان اسٹڈیز سے ہے، میں ٹیچر ہوں. لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور فیکلٹی کے لیے بھی، کیونکہ آپ لوگ وہاں کے باسی ہیں، کشمیر سے تعلق بھی ہے اور اس فیلڈ کے ایکسپرٹس بھی ہیں. ابھی تک آپ ہمیں بھی بتا سکتے ہیں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ، سنسیئر ایفرٹس کس کی رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ اگر تھوڑا سا ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا کیا رول رہا ہے. ہمارا بڑا کنسرن ہے یہ جو ابھی اسٹیٹسٹک ہمیں اعجاز صاحب نے بتائیں، یہ بھی بڑی دل خراش ہے، اور وہ ہے کہ روز اس طرح سے یہ سلسلہ جاری ہے. امید تو ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ ایک دن یہ مسئلہ حل ضرور ہوگا. لیکن ابھی تک میں صرف سوال میرا یہ ہے کہ 1947 سے لے کر ابھی تک جو ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں سب سے سنسیئر رول کس کا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہماری اگر اسٹیبلشمنٹ کی آگے تھوڑا سا آپ ہمیں بتا دیں. اچھا، وہ اس میں شاہ صاحب نے بھی بڑی ایک وضاحت سے بات کی اپنے اس میں ڈسکورس میں کہ وی آر گریٹفل ٹو پاکستان. اینڈ میرے خیال میں تمام جو ہیں پولیٹیکل یہاں پہ جو گورنمنٹس آئی ہیں
اور اسٹیبلشمنٹ بھی تمام لوگ اس میں ہیں کہ دیور اس میں تو کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے کہ وہ فوکس تھے کشمیر کی مسئلے کے اوپر، کشمیر کی آزادی کے لیے، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کسی کو کامیاب پیش کر سکتے ہیں اس میں. اگر آپ رائٹ لیاقت علی خان سے شروع کریں، پھر آگے سے ایوب کا پیریڈ ہے. اب ایوب کے پیریڈ کی جو ہم جیسے کہیں بھی جاتے ہیں باہر، مجھے کوریا دفعہ جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تو یو آر وے اہیڈ اکنامکلی. اتنی اسپیڈی پروگریس تھی پاکستان کی اس ایرا میں کہ آپ لوگ تو مطلب کہ ہم تو کہیں بھی نہیں کھڑے ہوئے تھے اور آپ لوگوں نے تو آگے نکل جانا تھا. تو ہم نے کیا کیا اس وقت؟ ہم نے اس وقت کشمیر کے مسئلے کے اوپر انڈیا سے جنگ کی، 65 کی جنگ کی ہم نے. اور انہوں نے انٹرنیشنلی یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک سمجھنے کے لیے ایک اکنامک سوسائڈ کیا اس. تو اس میں اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ کشمیر کے ساتھ سلسلے کون سا، تو میں سمجھ پھر بھٹو کو بھی آپ دیکھ لیں. بھٹو نے جو آپ کے ایک وہ نعرہ لگایا کہ ہم گھاس کھائیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے، کس لیے بنانا تھا ایٹم بم؟ اسی ریزن. تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو آپ اس میں سب لوگ تھے سب. ہاں اس کی ڈائمینشنس ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن مین پالیسی میں تو میں یہ کہوں گا کہ سب کی ایفرٹ تھی، سب لوگوں کا تھا. کچھ ہماری بدقسمت تھی کہ ہم اکنامکلی ہم نہیں ڈیولپ کر سکے. پھر دشمن کی سازشوں کا بھی ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمیں کاؤنٹر تو کر رہے ہیں نا. جب ہم ان کو اٹیک کر رہے ہیں تو وہ ہمیں کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہے ہیں. تو یہ تو جنگ میں کیسے چلتا ہے. اور لیکن اس میں سب سے جو ایک زبردست بات میں آپ کو بتاؤں، شیئر کروں جو کہ موقع ہے آپ کے کوشچن سے اگر ٹھیک بھی نہ ہو. مجھے 2017 میں جانے کا اتفاق ہوا مقبوضہ کشمیر میں. میرا ایک بھائی وہاں پہ ہے، میرے چچا اور باقی بھی وہیں پہ ہیں. اور تھوڑا سا مجھے ابھی ریسنٹلی اس سے پہلے بھی میں گیا تھا، لیکن ریسنٹلی کیونکہ اب میں میچور ہوں، کافی چیزوں کو میں نے دیکھا. یہ میں ایک چیز آپ لوگوں کو یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کا بچہ جو ہے وہ اس بات پہ اس کو کلیئر ہے کہ اس نے انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ بالکل اچھا اس کو آپ ہماری پالیسی کی کامیابی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہم لوگ شاید اکنامکلی بھی اس میں ہم نے اپنے آپ کو تباہ کیا، پیچھے لے کے گئے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بھی تک ادا نہیں کروا پائے. لیکن یہ چیز میں آپ کو اس کی میں یقین دلاتا ہوں کہ ہماری پالیسیز کا رزلٹ ہے کہ اس وقت وہاں کا بچہ جو ہے وہ ایلینیٹ ہو چکا ہوا ہے انڈیا سے، اور وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہیں گے. یہ آپ میری لکھنا چاہے آج سے 10 سال کے بعد ہو، 20 سال کے بعد ہو، 30 سال کے بعد ہو، لبرٹی ملے گی. تو انشاءاللہ وہ اس میں میرے خیال میں تمام لوگ جو ہے نا دے ور ویری مچ کمیٹڈ، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے ہیں وہ. اور میرے خیال میں اس میں کوئی ایسا نہیں رہا کہ میں کہوں کہ کسی نے کمی کی یا کسی نے.